बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या स्ट्रेटजी है इमरान खान की, क्या हिकमत अमली, क्या प्रोपेगेंडा है कि झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर देते हैं और लोग यकीन भी कर लेते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग वो कुछ इस अंदाज में वाकयात को बयान करते हैं कि लगता है इमरान खान ठीक कह रहा है, हुकूमत झूठ कह रही है। और 17 तारीख से लेके कल 18 तारीख तक जो अदालती अहकामात जारी होते रहे और जैसे ये वहाँ इस्लामाबाद में पेश हुए मुतल्लिका अदालत में, ज़फ़र इकबाल साहब की अदालत में, तो इसमें जो अदालती अहकामात अगर वही सामने रख दिए जाएँ, तो समझ आ जाए अवाम को, कौम को कि इमरान खान पंजाबी च कहते हैं ना, नाले चोर नाले चतर, वो वाला हिसाब इन्होंने किया हुआ है इमरान खान साहब ने। ये कुछ चीज़ें हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर क्या है, इमरान खान ने नवाज शरीफ से कुछ सबक सीखा है? इनकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है ना, कमाल काम करती है। अब जब कल ये वहाँ गए हैं पुलिस वाले और वहाँ इन्होंने छापा-छुपा मारा है, इमरान खान तो चला गया इस्लामाबाद, पीछे से पंजाब पुलिस जो है ये वहाँ पहुँच गई ज़मान पार्क में। वहाँ उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस का ये कहना है कि ये वो लोग हैं जो इससे पिछले दिनों में जो पुलिस पे इन्होंने हमले-शमले किए थे, उनमें वो 14 और 15 मार्च वाले मामलात में ये उनमें मुलव्वस थे, तो ये मुल्ज़मान थे, तो हमने तो उनको गिरफ्तार किया है। वो मैं आगे पुलिस किस मकसद के लिए गई थी, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और वहाँ फिर पेट्रोल बम, असला, बोतलें-शोतलें, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की आईजी ने। अब देखें ये क्या प्रोपेगेंडा इन्होंने किया है कि जनाब प्लास्टिक की, इमरान खान खुद कह रहा है, तकरीर जो फरमा रहा है, अवाम से जो खिताब फरमाते हैं वो, और अवाम सुनते हैं कि और असद कैसर, फवाद चौधरी, सारे लोग ये कह रहे हैं इनके कि क्या प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल बम होता है? भाई मेरे, वो आईजी साहब दिखा रहे हैं बोतलें पेट्रोल की और कह रहे हैं जी ना पेट्रोल बम, जो भी अगर उन्होंने डालना होता कि जनाब इन पे डालने हैं पेट्रोल बम, तो फिर वो शीशे की बोतलें वो अरेंज नहीं कर सकते थे। वो प्लास्टिक की बोतलें उन्होंने अरेंज क्यों की? वहाँ कैमरे लगे हुए थे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के जो कैमरामैन और नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे। ये बात कोई और कर देता सियासतदान, तो इन सब ने उनके पीछे पड़ जाना था। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਉਹ प्लास्टिक की बोतल च बम बनता, और दूसरी बोतल च बम बनता, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता? ये सारा इन्होंने शोर मचाना था। अब वो दूसरी पार्टी जो है, उनसे बेचारों से इसका तोड़ नहीं हो रहा। भाई मेरे, जो शीशे की बोतल है उसमें ये होता है, सिर्फ होता ये है कि एक फीता होता है आग वाला, उसको आग लगा के फेंक देते हैं बोतल। जब बोतल गिरती है पक्की जगह पे, शीशे की बोतल, तो वो फट जाती है, टूट जाती है। टूटने से उसके अंदर जो पेट्रोल होता है वो फैल जाता है और वो जो फीता जिसको आग लगी होती है उसकी वजह से वो सारे एरिया में, उस जगह पे जहाँ जहाँ पेट्रोल के छींटे जाते हैं, वो आग लग जाती है। अगर शीशे वाली बोतल है, वो किसी नरम जगह पे गिर जाती है, गीली मिट्टी पे गिर जाती है जाके, या फिर रेत वाली जगह पे गिर जाती है, तो टूटती तो वो भी नहीं है। फिर ये होता है कि वो जो आग होती है वो अगर उसके मुंह के जरिए अंदर बोतल के चली जाए, तो फिर वो बोतल जो है वो आग से ही फट जाती है। और जो प्लास्टिक की बोतलें आपने शायद देखी नहीं, जो ये इन्होंने किया है, वो शटल की तरह ऐसे मूव करते थे ऊपर से, और चारों तरफ इन्होंने उनके वो फीते से लगाए हुए थे आग वाले। प्लास्टिक की बोतल से भी पेट्रोल बम बन सकता है। जो मैंने पता किया है, उसमें ये करते हैं कि उसके वो चारों तरफ, जैसे मैंने कहा शटल की तरफ वो जाती थी, वो आग लगी होती थी उनको, तो वो लगा देते हैं। जब वो गिरती है उस वक़्त तक प्लास्टिक तक वो आग पहुँच चुकी होती है और थोड़ा-सा पेट्रोल ऊपर से, वो बोतल जो होती है, वो कम होता है उसमें पेट्रोल। तो जब वो गिरती है, या गिरने से कबल वो बोतल का ऊपर वाला हिस्सा है, वो पिघल चुका होता है, वहाँ से पेट्रोल बहना शुरू हो चुका होता है। और जब वो गिरती है, तो साथ ही आग लग जाती है। वो महारत चाहिए उसको फेंकने के लिए। वो हाथ में पकड़े-पकड़े ना चल जाए, वो देखना पड़ता है उसको। वो बताने वाले बताते हैं कि वो उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है पिघलना शुरू हो गया, तब फेंक दी जाती है, और उस वक़्त तक जब वो जाती है ज़मीन पे या ज़मीन तक या अपने हदफ तक, तो उस वक़्त तक वो हिस्सा जो है वो जल चुका होता है ऊपर, और पेट्रोल बहना शुरू हो चुका होता है। और जब वो गिरती है तो उसी तरह छींटे उसके फैलते हैं, जैसे शीशे वाली बोतल हो। वैसे भी ये सोचने की बात है,
اگر انہوں نے جال سازی ہی کرنی تھی تو وہ شیشے کی بوتلیں ارینج نہیں کر سکتے تھے پولیس والے؟ اگر جعلی مدعا ڈالنا تھا ان پہ، جعلی ریکوریاں ڈالنی تھی تو وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا اب آتے ہیں جناب ہم اس طرف کہ پولیس کرنے کیا گئی تھی۔ یہ 17 مارچ کا حکم نامہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا۔ عمران خان نے ایک درخواست دی تھی کہ جناب میں مختلف درخواستوں میں جب بیل کی جو میری اپلیکیشنیں ہیں ان میں پیش ہونا چاہتا ہوں، پولیس کو حکم دے دیا جائے کہ جناب مجھے راستے میں نہ روکے، مجھے بحفاظت یہاں تک آنے دیا جائے۔ تو وہ ایڈوکیٹ جنرل کہہ دیا جناب اس میں تو کوئی پرابلم نہیں، آ جائیں ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی آئی جی پنجاب نے ایک درخواست دی کہ جناب یہ 14 اور 15 مارچ کو وہاں بڑا انہوں نے گڑبڑ کی ہے، ہمارے کوئی 62-65 بندے انہوں نے وہ کر دیے زخمی، تو ہم نے وہاں اور مقدمے بھی درج ہو گئے ہوئے ہیں، تو ہم نے وہ ان کی تفتیش کرنے کے لیے جانا ہے، تو یہ رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ تو اس حوالے سے ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی انتظامیہ اور پی ٹی اے والوں کی۔ وہاں یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے جناب اس میں کیا پرابلم ہے، آپ آئیں تفتیش کریں، نقشے نقشے بنائیں، جو بھی کرنا ہے۔ تو اس پہ جو لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا اس کا متعلقہ حصہ جو ہے وہ ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب جو 8/3 اور 14/3 اور 15/3 کو جو ایف آئی آر درج ہوئی 8 والی دلے شاہ والی، اس میں تفتیش کرنی ہے، یہ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں اور پولیس کہہ رہی ہے۔ تو اس کے جواب میں جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن افیسر ہے اس کا قانونی حق ہے اور ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ کرائم سین پہ جائے اور انویسٹیگیٹ کرے، اور انہوں نے جو پٹیشنر ہے یعنی اس میں عمران خان پٹیشنر ہیں انہیں وہ حکم جاری کر رہے ہیں فاضل جج مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کہ وہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، تعاون کریں اور فری ایکسیس جو ہے وہ یقینی بنائیں کہ وہ کرائم سین تک پہنچ سکے اور جو ایف آئی آر رجسٹرڈ ہے ان کی تاکہ تفتیش وغیرہ ہو سکے۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا عدالت نے کہ جو عمران کشور صاحب ہیں ایس ایس پی ڈسپلن، وہ کوآرڈینیٹ کریں گے ان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ اب یہ کہتے ہیں کوآرڈینیٹ نہیں کیا۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہے وہاں پہنچنا اصولی طور پہ تو عدالت سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ پولیس کا اختیار ہے، حق ہے، لیکن انہوں نے اس حد تک حالات خراب کر دیے، ایک دہشت گردی کا ماحول، نو گو ایریا انہوں نے بنا دیا اس کو، زمان پارک کو۔ تو وہاں وہ عدالت سے بیچارے پولیس والے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب سانو انہوں نے کہہ دو سانو مارن کٹن نہ ساسی جانا وا پہلوں بڑے بندے ساڈے انہوں نے 60-65 بندے فٹر کر دیتے نے تے ساڈے تفتیشی نے کچھ نہ کہن پلیز۔ جج صاحب کہنا ہاں بھی ہاں ٹھیک ہے، وہ قانونی معاملہ ہے، بہرحال ڈائریکشن عدالت کی تھی، اس کی وائلیشن ہوئی، یہ پہنچے۔ اب انہوں نے جو فوکل پرسن عمران، پولیس کی طرف سے 2 فوکل پرسن ان کی طرف سے بھی تھے۔ اب عمران کشور کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے رابطہ کیا، ان کے پاس اس کے ثبوت ثبات بھی ہیں رابطوں۔ اب یہ پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں وہاں آ کے تجاوزات کرا دی، آپریشن کر دیا، بندے پکڑ لیے، پھینٹا لگا دیا، میرے گھر میں لوٹ مار کی۔ جب پولیس جاتی ہے کسی جگہ پہ، وہ اصل ایریا جو ہے جہاں مشرف بیگم رہائش پذیر ہیں، جو ان کی رہائش ہے، وہاں تک تو پہنچے نہیں، وہ تو ڈیرا جو ان کا ہے سیاسی ڈیرا، وہاں تک رہے ہیں پولیس والے۔ اور ہوا کیا، وہ اس حکم کی روشنی میں وہاں نقشہ بنانے جاتے ہیں کرائم سین کہ جہاں کیا کیا ہوا، تو وہاں یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں ان کے اوپر، جس کے بعد آپریشن شروع ہوتا ہے۔ اب پولیس نے وہ پہلے سے جو آئی جی نے بیان دیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ جناب ہم نے ملزم تو پکڑنے ہیں جنہوں نے ہمارے بندے زخمی کیے ہیں، ہمارے اوپر پیٹرول بم پھینکے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگائی ہے، اسلام آباد میں بھی یہی انہوں نے معاملات کیے بہرحال۔ وہ پھر یہ پولیس نے آپریشن شروع کیا، پھر گیٹ شیٹ توڑے، پھر اندر تک گئے، انہوں نے شور مچایا ابتدا میں، پی ٹی اے والوں نے، ان کی بہن نے بھی شور مچایا کہ جناب سرچ وارنٹ کے بغیر داخل ہو گئے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر سرچ وارنٹ کے ساتھ داخل ہوتے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو وہ ہم آپ کو وہ بھی دکھا رہے ہیں اسکرین پہ، جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جج ہیں انہوں نے وہ سرچ وارنٹ بھی جاری کی تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب وہ ایک خاتون وہ پولیس آفیسر کا انہوں نے کہا تھا، بھائی میرے ایک خاتون پولیس آفیسر کا ہونا ضروری ہے۔ اب ایک خاتون پولیس آفیسر اور انویسٹیگیشن آفیسر 2 بندے جو ہیں وہ تو پورے گھر کی تلاشی نہیں لے سکتے،
وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہی جانا ہوتا ہے انہوں نے، لیکن انہوں نے کچھ ایسا شور مچایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں توہین عدالت کی درخواست دائر کر رہے ہیں۔ اور آج ان کے جو وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب 6 بجے 6:30 بجے انہوں نے میسج جاری کیا جناب کہ آج ہی ہم درخواست دائر کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں کہ ہمیں خدشہ ہے رات کو یہ کوئی آپریشن نہ کر دیں، کچھ اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں۔ تو وہ بہرحال اب میری بات ہوئی ہے جب ویلا کرنے سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، وہ صبح فائل کریں گے ہم یہ درخواستیں وغیرہ کہ یہ انلیگل سارا کچھ ہوا ہے اور فلاں ہے ٹمکڑا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی توہین یا روگردانی اس سے یا نافرمانی کس نے کی ہے؟ پولیس نے کی ہے یا عمران خان نے کی ہے؟ پولیس والے تو بیچارے ڈراکل بڑے ہوتے ہیں، بڑے افسر ہوتے ہیں کہ جناب توہین عدالت میں اگر ایک آبزرویشن ہمارے خلاف آ گئی تو ہماری تو نوکری گئی۔ تو یہ میرے خیال میں یہ عدالتی حکم کے مطابق اور قانون کے مطابق آپریشن تھا، اور پھر انہوں نے صاف صاف کر دیا وہاں اور کہہ دیا ہم لوگ ایریا تھا، بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے کہا جناب دیکھیں وہ ہم، اور وہ یوں ہی واپس آئے ہیں اسلام آباد سے، آتے ہی انہوں نے پھر دوبارہ جناب وہاں لوگو ایریا بنا دیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ وہ ایلیٹ فورس کی ایک گاڑی جا رہی تھی وہاں سے آ رہی تھی جب پی ایس ایل کی ڈیوٹی کر کے، تو وہ وہاں پہنچی ہے تو انہوں نے گھیر لیا جناب ان کو، اور گھیر کے اس کو جو بھی توڑ پھوڑ بتیاں شتیاں سکرین سکرون یہ وہ بندے باہر نکال لیے ایلیٹ فورس والے، تو وہ بڑی مشکل سے جان بچائی، ان کے گن بھی شاید انہوں نے چھین لیے اور پھر اس کو نہر میں گرا دیا، اور پولیس سے 7 تک جو کہہ رہے ہیں نو گو ایریا نہیں بننے دیں گے، وہ پولیس ایک حکم جاری کر رہی ہے اپنے بندوں کو، پولیس والوں کو کہ بھائی جی تسی نا اتنے جانا ہی نہیں، ڈیوٹیاں ڈیوٹیاں کر کے جدوں گھراں نوں جا رہے ہوندے نا فارغ ہو کے، تسی وردی وچ دینا وہ اتوں زمان پارک دے آلے دوالے نہ لنگنا، وہ بڑا مارتے ہیں۔ یہ خان صاحب نے 7 تک خوف پیدا کر دیا، یعنی کہ جھوٹے بھی خان صاحب خود ہیں، چور بھی خود ہیں، اور اپنی چرب زبانی سے، چرب زبانی میں تو کئی دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ عالمی میڈیا جو ہے، عالمی تنظیمیں جو ہیں حقوق انسانی کی، یا جو بھی لوگ ہیں یا پاکستان مخالف طاقتیں ہیں، وہ ساری خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی ہوئی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ فرانسیسی سفیر جو ہیں وہ بڑے متحرک ہوئے عمران خان کے، اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ فرانس کے جو ٹی وی چینل پہ جو خان صاحب انٹرویو دے رہے ہیں، وہ سارا مدعا جو ہے جتنی بدنامی کر سکتے ہیں پاکستان کی فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی، 30 سالوں سے یہی ہیں اصل، سن ہی لیجیے آپ وہ مختصر سا حصہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ Real power in Pakistan lies with the establishment, and the other person who's directing, who's responsible for this assassination was this intelligence officer. اب اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے، یہ نکلتے ہیں جہاں سے 17 تاریخ کو مسٹر جسٹس، اچھا پہلے تو وہاں بڑا معاملہ ہو، پہلے جناب ورانہ گرفتاری جاری ہو گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیے، وہ پھر آ گئے جناب، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب دوبارہ غور کرو، اس نے پھر جاری کر دیے، جو جج ہیں وہاں کے توشہ خانہ والا کیس کی سماعت کرنے والے، تو پھر آ گیا جناب، پھر جج صاحب نے 17 تاریخ کو جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے جو حکم جاری کیا کہ عمران خان صاحب، انہوں نے ایک یقین دہانی کروائی عدالت میں، عمران خان نے کہ جناب میں عدالت میں پیش ہو جاؤں گا توشہ خانے والے کیس میں، لیکن میری سیکورٹی کا بڑا مسئلہ ہے، وہ جہاں پہ عدالت ہے نا وہاں تانگ گلیاں ہیں، تو اس کو نا G11 میں جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہاں میرا کیس سن لیا جائے۔ تو جج صاحب نے جو حکم جاری کیا، اور جو عدالت نے یہ بھی کہا، اس دن کی آپ خبریں اٹھا کے دیکھ لیں تو جج صاحب نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ شام 6 بجے تک نہ پہنچے یا شام 6 بجے پہنچے، عدالتی اوقات کار کے دوران 3:30 بجے تک آپ نے پہنچنا ہے۔ ایک یہ بات کی، اور عدالت نے یہ بھی انہیں خبردار کیا کہ جناب یہ توہین عدالت ہو جائے گی اگر آپ نہیں پہنچیں گے، اور پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اس بات کو یقینی بنائیں کہ امن عامہ کی صورتحال خراب نہ ہو، پیدا نہ ہو۔ یہ عدالت نے اس دن کی خبر اٹھا کے دیکھ لیں، جج صاحب نے یہ کہا ہوا ہے 17 تاریخ کو، 18 تاریخ کو خان صاحب تسلی سے معمول کے مطابق اٹھتے ہیں جناب، اور پورا ایک لاؤ لشکر لیتے ہیں۔ جب یہاں سے یہ لاؤ لشکر لے کے چلے ہیں تو جو عدالت کا حکم تھا کہ امن عامہ کی صورتحال پیدا نہ ہو، خراب نہ ہو، یہیں سے وائلیشن شروع ہو گئی۔ پھر جناب یہ گئے ہیں وہاں پہنچ گئے، رستے میں پھر وہ ظاہر ہے انہوں نے سیکورٹی کے لیے سارے بندے جو یہ لے کے گئے تھے مواب، سارے بندے تو جوڈیشل کمپلیکس میں داخل نہیں، سیکورٹی کے لیے انہوں نے انتظامات کرنے تھے، عدالت کا حکم بھی تھا کہ ان کی سیکورٹی۔
اب خان صاحب جو ہیں یہ پھر وہاں جناب شیلنگ شولنگ شروع ہو گئی، انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا ان کے بندوں نے، اور وہاں گاڑیوں کو آگے بھی لگائی گئی، پولیس کی موٹر سائیکلیں وہ بھی جلائی گئی، وہاں یہ گیٹ پہ گئے اور وہاں پھر جا کے گیٹ میں اڑ گئے۔ آج خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو پیش ہونا چاہتا تھا، میں تو گیا ہی پیش ہونے کے لیے تھا، تو انہوں نے طے کیا تھا کہ مجھے تنہا کر کے نا انہوں نے مار دینا ہے یا پھر مجھے پکڑ لینا ہے، پکڑ کے بلوچستان پہنچا دینا ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچا دینا ہے۔ وہ تو شکر ہے جج کو عقل آ گئی، جوڈیشل مجسٹریٹ کو عقل آ گئی، یہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے بندہ بھیج دیا اور میری حاضری گاڑی میں لگوا لی۔ اور وہ کہتا ہے اگر میں تیزی سے اس وقت گاڑی واپس نہ لیتا، ایک تو ان کو یہ نہیں پتا وزیر اعظم رہے ہیں کہ جوڈیشل مجسٹریٹ اور ایڈیشنل سیشن جج میں کیا فرق ہوتا ہے، کتنے درجات کا بیچ میں فرق ہوتا ہے، یہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہی کہی جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیسے عدالت میں پیش ہو رہا ہوں۔ بہرحال کوئی اور کہتا تو انہوں نے اس کو 100 قسم کے وہ مسخریاں بنا لینی تھی۔ اچھا وہاں اگر میں واپس نہ آتا تو جناب وہاں وہ قتل عام شروع ہو جانا تھا۔ بھائی یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ بندوں کو لے کے گئے تھے، اگر آپ انہیں سنبھال نہیں سکتے تھے، اگر آپ کے کہنے میں نہیں تھے آپ کے کارکن یا آپ کے جو لیڈر ہیں وہ جو لے کے آئے تھے انہیں، وہ جناب اپنی مرضی سے آگے، اپنی مرضی سے آگے تو آپ کی محبت میں آئے تھے، پھر آپ کے ساتھ کیا محبت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بھی کوئی ایسا اعلان کیا وہاں سے، کوئی ویڈیو جاری کی جس میں انہیں کہا گیا ہو کہ جناب میں پیش ہونا چاہتا ہوں، آپ لوگ ٹھہرے باہر، میں اندر جا رہا ہوں۔ اچھا خان صاحب فرما رہے ہیں جب میں اندر گیا میں نے گاڑی میں سے دیکھا کہ وہاں نامعلوم لوگ نظر آئے مجھے۔ او بھائی آپ پورے پاکستان کو جانتے ہیں، آپ کو کیا پتا وہ نامعلوم لوگ ہیں، سیکورٹی والے ہیں، کیا ہیں، تو انہوں نے مجھے مار دینا تھا۔ یعنی اپنی ایک طرف کہتے ہیں میں بڑا بہادر ہوں، جان کی پرواہ نہیں ہے، دوسری طرف یہ خوف زدہ ہے نامعلوم افراد سے۔ اور وہاں جو ڈرامہ ہوا ہے عدالت میں، عدالت کو چاہیے تھا سیدھا سیدھا جناب 3:30 بجے کا ٹائم ہو گیا میں جا رہا ہوں، ان کو ٹائم پہ اٹھنے چاہیے، ٹائم پہ جانا چاہیے تھا، اور یہ اپنی مرضی سے نکلے، اپنی مرضی کے سارے سودے اپنی مرضی کے چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں اور ہو رہا ہے۔ پہلے کہا جناب پیر والے دن عدالت نے کہہ دیا، چلو جناب عدالت کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ پیر کے روز ہم جلسہ کریں گے مینار پاکستان پہ۔ اب کہہ رہے نہیں جناب پیر کو نہیں کرنا، یہ انہوں نے ہمارے خلاف آپریشن کر دیا، اب تو بدھ والے دن 22 تاریخ کو جلسہ کریں گے، کیونکہ پیر والے دن تک تیاری نہیں تھی ان کو۔ میں تو بلکہ اتوار کو کہہ رہا تھا کسی صاحب سے کہ آپ اتوار کو یہ کرنا چاہتے ہیں جلسے کی دے دیں اجازت، وہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے کہہ دیا جناب اتوار کو، مجھے پتا تھا اتوار کو ان کا جلسہ ناکام ہو جانا ہے، تو جج صاحب نے کہہ دیا نہیں بھی نہیں اتوار والا جلسہ کوئی نہیں ہوئے گا، پیر نہیں ہوئے گا، ایک دن 24 گھنٹے کی تیاری کر لو۔ عجیب عدالتیں ہیں اور عجیب معاملات ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ ان کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے وہ بڑی تیز ہے، بڑی ایکٹیو ہے، یہ صرف یہاں سے ہی معاملات جو ہیں وہ یہ والے پروپیگنڈا والے نہیں چل رہے، جو میں نے کہا نا عالمی طاقتیں اور ساری چیزیں باہر سے کوئی لائنیں آتی ہیں، باہر سے برین بیٹھے ہوئے کہیں پہ وہ ان کو تیار کر کے دیتے ہیں معاملات کے ذریعے۔ اور ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو کے پی کے نگران وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے باقاعدہ حکم جاری کر دیا 5000 ٹرینی جو ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسر بھرتی کیے ہوئے جناب، واجب 25 سے 30 ہزار تنخواہ دیے جا رہے ہیں، اور وہ 5000 بندہ پتہ ہی نہیں کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے، تنخواہیں لے رہا ہے، وہ تو فوری طور پہ بند کر دینے چاہیے ان کو۔ وہ 5000 بندہ تو وہاں ہی ہو گیا نا ان کا۔ اب اگر ان بندوں کو نکالیں گے وہ رضاکرانہ طور پہ ان کی وہ غصے میں کہتے ہیں ہمیں نوکری سے نکال دیا، وہ پھر خان صاحب کی اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ تعریف و تصریف اور ان کے بیانیے کو لے کے چلیں گے۔ اب عمران خان کو یہ آگی ہوئی ہے سمجھ کہ جن چیزوں سے مار کھائی نا نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے، کہ میں نے ان سے مار نہیں کھانی۔ اب گرفتار کرنے جاتے ہیں جناب ان کو آصف زرداری صاحب کو، تو وہ جناب ان کی بیٹی جو ہیں وہ ان کے امام زبان باندھ کے ان کو رخصت کرتی ہیں اور سارے بیٹھے ہیں خوشی خوشی، وہ جا رہے ہیں گرفتاری دے رہے ہیں جناب، کوئی مزاحمت نہیں۔ وہ ایسے اکٹھا نہیں کر سکتے لوگوں کو، وہ ایک قلعہ نما بلڈنگ میں نہیں تھے، وہ انہوں نے تو مورچے بنائے ہوئے تھے اندر باقاعدہ۔ پھر مورچے جو ریت کی بوریوں کے ساتھ مورچے بنائے گئے تھے وہ کس لیے تھے؟ وہ کون سی سیکورٹی تھی؟ یزمان پارک میں
اور پھر جناب وہ گرفتار ہوتے ہیں شاد کاکان عباسی صاحب، تو جناب آپ کا چاہیے ہمیں ریمانڈ، جتنا مرضی دے دو جی، 90 دن کا ریمانڈ دے دو جی، چلو جناب لے لو۔ نواز شریف سے جب گیم شروع ہوتی ہے، جب نواز شریف کے خلاف وہ توشہ وہ کیس چلا ہے آف شور کمپنی والا، پاناما والا، تو وہاں جناب یہ انہوں نے بہت سارے لوگوں نے ان کو کہا کہ جناب آپ وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم بنو، یہ کمیشن کی عدالت نے آپشن دیا کمیشن بنوا لو، یا پھر اعتزاز احسن نے اور رضا ربانی نے جو تجویز دی تھی کہ جناب یہ کمیشن بنا دیتے ہیں، ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں، وہ انکوائری کر رہے، وہاں سے نہیں جی، پتہ نہیں عدالت میں انہوں نے کس حد تک یہ سمجھ رہے تھے جناب بڑی غیر جانبدار اور بڑی بھرپور قسم کی قانون کی حکمرانی قائم کرنے کی محبت میں مبتلا عدلیہ ہے، پھنس گئے جا کے۔ اب وہاں جب پھنسے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جی آئی ٹی کی طرف چلی گئی بات، 2 ججوں نے تو اسی وقت نہل کر دیا، 3 کہتے ہیں جناب جی آئی ٹی بنا دو۔ اس وقت میرے ذاتی علم میں یہ بات ہے کہ اکثریت جو تھی وکلا کی اور ان کے مشیروں کی اور بڑے بڑے جید صحافی اس میں شامل تھے، سب نے یہ نواز شریف سے کہا جی آئی ٹی کا بائیکاٹ کر دیں، جانے دیں، یہ گڑبڑ ہو جانی ہے، جی آئی ٹی کا بائیکاٹ کر دیں گے، شرط یہ رکھیں گے یہ فوجی نکالیں بیچ میں سے، جو واٹس ایپ کے ذریعے بنے ہیں ان کو نکالیں۔ جی آئی ٹی غیر جانبدار ہونی چاہیے تھی نا، وہ نہیں جی نہیں، قانون اور احترام یہ وہ۔ خان صاحب کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ جو قانون کے آگے سر اپنا نگوں کر دیتا ہے اس کا رگڑا پھر اسی طرح نکلتا ہے جیسے نواز شریف اور سب کا نکلا، جیسے نکالا عدلیوں نے۔ اب خان صاحب جو ہے یہ کہتے ہیں جناب کاروائی نہیں چلنے دینی، عدالتی کاروائی نہیں چلنے دے رہے وہ۔ توشہ خانہ والے کیس میں جب باہر ان کی حاضری، جج صاحب نے کہا کہ چلو جناب حاضری لگوا لیں، فرد جرم اسی وقت یہ فیصلہ ہو گیا کہ فرد جرم نہیں ہو سکتی۔ اگر باہر آپ حاضری لگوانے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملزم عدالت کے اندر جج کے سامنے موجود نہیں ہے۔ فرد جرم تو پڑھ کے سنائی جاتی ہے کہ یہ الزامات ہیں، فرد جرم کی تاریخ مقرر تھی کہ یہ الزامات ہیں، ملزم کو پھر سمجھایا جاتا ہے، پھر ملزم جو ہے ان سے انکار کر دیتا ہے یا مان جاتا ہے۔ اگر مان جائے ملزم کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے تو کیس ختم، وہی اس کے اقبالی بیان کی روشنی میں کیس نمٹا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جناب غلط ہے، انکار کر دیتا ہے جو اس کے اوپر الزام، پھر ٹرائل چلتا ہے۔ اب ملزم صاحب پیش نہیں ہوئے، عدالت جو ہے وہ کہہ رہی ہے جناب چلو ڈیٹ دے دیتے ہیں، اور وہ جو ان کے جن کو کہتے ہیں ان کے کوئی گوہر خان وکیل ہے، کوئی اور بھی دوست وہاں تھے اور عدالتی عملہ، اور پھر جو ایس پی سمی ملک صاحب، ان کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ عمران خان کی سیکورٹی میں شامل رہا ہوا ہے۔ جو عمران خان کی سیکورٹی میں شامل رہا ہے وہ دیکھ لیں آپ، عمران خان اس پہ کس حد تک اعتبار کرتے ہوں گے، اعتماد کرتے ہوں گے، جو لوگ ان کی سیکورٹی پہ تھے۔ تو وہ ان کو جناب لے گئے، فائل سمی ملک صاحب سے پکڑ لی، گوہر صاحب نے، گوہر خان نے اور گوہر خان صاحب نے سائن کروائے، اور سائن کروانے کے بعد وہ ویڈیو موجود ہے۔ تو پھر اس کے بعد کی وہ فوٹیج جو ہے وہ غائب ہے۔ وہ پھر کہتا ہے جناب میں نے وہ سیکورٹی والا جو تھا اس کو دے دی، وہ ایس پی صاحب کو، سمی ملک صاحب کو، اور سمی ملک صاحب کہتے ہیں جناب میں نے تو ان کو دے دی تھی، اور کبھی کہتا ہے کہ جناب میں گر گیا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، وہ فائل مس پلیس ہوگی ہے، کہاں ہوگی ہے، کیا نہیں ہوگی۔ اور جج صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، جناب اب میں نے کیا کرنا ہے۔ او بھائی کیا کرنا کیا ہے؟ یہ جو ریکارڈ ہے پورا ریکارڈ جو ہے غائب ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ بن جاتا ہے۔ وہ جو آپ کے آرڈر شیٹ تھی، آرڈر شیٹ ہی تھی نا، وہ آپ کے آرڈرز جو ہیں، وہ تمام آرڈرز جو ہیں وہ آپ کے سافٹ کاپی جو ہے آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہے آپ کے عملے کے۔ تو جتنے بھی آرڈر ہیں، جتنے تھے وہ چیزیں وہ لے جائیں، سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے عدالت کے پاس، ڈپلیکیٹ اس کی مصدقہ کاپیاں نکلی ہوئی ہیں، وہ منگوا لیں، اس کو دوبارہ تیار کر لیں، دوبارہ مرتب کر لیں، یہ کوئی ایشو نہیں۔ بلکہ لاہور ہائی کورٹ میں بے نظیر بھٹو کے کیس تھا، یہ پہلی جب حکومت گئی اس کے بعد جو ان کے اوپر کیس بنے تھے کرپشن وغیرہ کے، تو جو جج صاحب کی عدالت سے فائل جو تھی، بیان جو تھا جو دیا تھا انہوں نے، وہ غائب ہو گیا۔ اور پھر پتہ کیا ہوا تھا؟ وہ دوسرے دن ڈان اخبار جو ہے، یہ مجھے متعلقہ سیکٹری نے بتایا، عدالت نے، پرانی بات ہے، تو وہ ڈان اخبار منگوایا گیا، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ نا ایک ایک لفظ جو ہے وہ رپورٹ ہوتا تھا ان دنوں۔
ڈان اخبار میں جو بینظیر بھٹو کا بیان لکھا گیا تھا وہ انہوں نے ری رائٹ کر کے دوبارہ بنا کے لکھ کے اسی کو حصہ بنا دیا تھا عدالتی کارروائی. یہ تو ایشو کوئی نہیں تھا. اب ریکارڈ غائب ہونے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے, کس کا نقصان ہو سکتا ہے؟ لیٹ ہو گیا نا. اب جو کیس ہے اس کی سمت بدل گئی ہے. سمت ایسے بدل گئی ہے کہ یہ فرد جرم کی بجائے اب انہوں نے ایک درخواست ڈال دی ہے کہ جناب پہلے جیورسڈکشن کا فیصلہ کر لیں, یہ داخلے قابل سماعت ہے بھی, یہ درخواست جو ہے یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں ہے, ٹائم بارڈ تو نہیں, بہت سارے سوالات جو انہوں نے اٹھائے ہوئے. تو جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے جناب, اب جو اگلی سماعت ہے وہ تو میری پرانی عدالت میں ہونا ہے, وہاں اس کا مطلب یہ کہ عمران خان کو استثناء دے رہے ہیں. وہ عمران خان نے تو یہی کہا تھا نا میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں جوڈیشل کمپلیکس میں. تو وہاں جو کاروائی شروع ہونی ہے وہ اس پہ جانی ہے کہ جناب فرد جرم کی بجائے وہ چلے جانی ہے اس پہ کہ درخواست قابل پذیرائی قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. مہینہ 2 مہینے نکل جانے ہیں. اور خان صاحب کی یہی کوشش ہے, یہی خواہش ہے ان کی کہ جناب میرے خلاف جو مقدمات ہیں یہ کسی فیصلے کسی نتیجے پہ عدالتیں نہ پہنچے, اس دوران الیکشن ہو جائے. اور الیکشن کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں, ویسے وہ جو میں نے کہا نا پریپوگنڈا باہر کی ٹیمیں, یہ وہ میں نے اپنے کل یا پرسوں کے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ فیصل وابڈا صاحب نے جرگہ میں سلیم صافی کو جو انٹرویو دیا اس کا کچھ حصہ باہر آیا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ ان کے بندے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھی جو ہیں عمران خان کے, ان کے ایجنسیوں کے ساتھ رابطے ہیں. آج وہ انٹرویو چلا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کھل کے کہ جناب وہ کچھ سانپ ہیں, کچھ بچھو ہیں, پتہ نہیں کچھ اور کیا کیا ہیں عمران خان کے جو, اور وہ ان کے, میں آئی بی سے بھی کہتا ہوں, ان سے بھی کہتا ہوں جناب ان کے ذرا تحقیقات کریں کن کن کے ساتھ عالمی اداروں کے ساتھ رابطے ہیں. اور یہ خان صاحب جو ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جناب حالات خراب ہو جائیں گے, میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے, یہ آپ سری لنکا تو بات ہی کوئی نہیں, ایران والا معاملہ ہو جائے گا. بھائی اس کا ایک طریقہ ہے خان صاحب کا, پھر وہ کریں جو قانون کہتا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی سیاسی شخصیت یا بڑے آدمی کی جان کو خطرہ ہو تو پھر ریاست حفاظتی تحویل میں لے جائیں اٹک قلعے میں, اس سے زیادہ محفوظ جگہ کون سی ہے؟ خان صاحب سے کہیں کہ جناب آپ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے, آپ کو 4 5 10 بندے بھی اپنے لے لیں, ساتھ لینے ہیں تو وہاں آپ کو رکھتے ہیں, وہاں کچھ جو وہاں قلعہ میں, اور وہیں پہ آپ کے ٹرائل تمام عدالتیں. بھائی نواز شریف کو جب اٹک میں رکھا گیا تھا جو ہیلی کاپٹر ریفرنس تھا تو احتساب عدالت اٹک قلعے میں چلے گئی. ایسے کر لیں ان کے ساتھ بھی, اور روزانہ کے بنیاد پہ سماعت ہو, 15 20 مہینے کے اندر اندر وہ سارے کیس ختم ہو جانے خان صاحب کے خلاف جہاں بھی ہے, لگا لیں عدالتیں. اب خان صاحب کا جھوٹ پکڑا بھی جاتا ہے, لیکن وہ اس کو اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے رنگ ہی بدل دیتے ہیں اس کا. یہ ہماری جو وزیر اطلاعات ہیں یا اطلاعات کا جو بھی وزارت ہے ہماری, وہ اتنی نیلی ہے کہ بس وہ لفاظی کر رہے جاتی ہیں آ کے. یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ عالمی میڈیا کو دکھاتی ہیں, آپ بلاتی ہیں ان کو جناب یہ ہو رہا ہے, آپ کا لاڈلا یہ کر رہا ہے, یا کسی بھی طریقے سے وہاں جو ان کے پاکستان میں نمائندے ہیں ان تک تو اپروچ ہونی چاہیے نا اس وزارت کی, ان کے ساتھ تو بات کرنے کی پوزیشن میں ہونے چاہیے نا یہ لوگ کہ جناب یہ دیکھیں یہ چیزیں چلو میرے نام سے ہی چلا دیں, آپ حکومت کے نام سے چلا دیں. وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ عالمی میڈیا پہ. بس تھوڑی بہت اگر چل بھی رہا ہے تو عمران خان کے حق میں وہ ساری چیزیں بنے, دیکھیں پولیس نے یہ کر دیا وہ کر دیا, فلاں ہو گیا ٹمکڑا ہو گیا, اور عمران خان آ کے سارا صاف کر جاتا ہے ایک دفعہ. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.